बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NH70 गंजा में और आपकी मुलाकात एक हर दिल अजीज़ समाजी शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है। उनके आबाओ अजदाद और उनका फैमिली बैकग्राउंड सियासत और समाजत से मुंसलिक रहा है। उन्होंने अपने इलाके में, मैं यूं कहूँगी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपना समाजी वर्क जो है बहुत अच्छे से पेश किया है और हमेशा हिदमत खल्क किया है। और हिदमत खल्क भी ऐसा जिसमें इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा और लोगों की फलाह बहबूद के बारे में सोचा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं गंजा में और आपकी मुलाकात जनाब इज़्ज़त माब चौधरी मोहम्मद अफजल गंजा साहब से करवाते हैं, जो रिटायर्ड DIG प्रिजनर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम करते हैं जी, आपकी टीम को भी आप तशरीफ लाए हैं जी। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है सर, आप हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान भी हैं, फ़ख्र लाला मूसा भी हैं, फ़ख्र गंजा हैं और हमारे पूरे इलाके की शान है। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पर जॉब की है और बहुत इज़्ज़त कमाई है हमारे इलाके के लिए। सबसे पहले आई सलूट यू। और नेक्स्ट मेरा सर आपसे सवाल ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से एक कामयाब DIG तक का आपका सफ़र कैसा था? मैंने अपनी प्राइमरी की तालीम तो गंजा अपने गांव से की है, जो हमारे वालिद साहब ने जगह दी थी और स्कूल बनवाया था। यहाँ पे हाई स्कूल है, यहाँ मैंने प्राइमरी का किया था। प्राइमरी के बाद ये बरनाली हमारे साथ गांव है, वहाँ मैंने मिडिल किया है। उसके बाद फिर मेरे भाई साहब थे बावल नगर, वहाँ उनके पास चला गया, वहाँ मैंने FA की। FA के बाद वाले साहब फौत हो गए, फिर मुझे वापस आना पड़ा गुजरात में। मैंने BA के लिए ज़मींदारा कॉलेज में दाखिला लिया, यहाँ पे काम किया। इसके अलावा फलाई काम जो है वो चलते रहे। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, उसमें असिस्टेंट सुपरटेंडेंट जेल। अच्छा। तो उसके बाद मैं सर्विस भी करता रहा और अवामी मामलात में भी, इलाकाई मामलात में भी पूरा अमल दखल लेते रहे। बरादरी के मामलात में, बाकी दूसरे आगे पीछे कई बरादरियों में कोई नफाक होता था तो उनकी सुलह भी करवाते थे। इस तरह के काम, जो अच्छे काम थे, वो कराते रहे माशाल्लाह से जी। सर, आपके ख़ानदान का बैकग्राउंड समाजी भी है और सियासी भी है, जैसा कि आपके भाई नाजिम भी रहे हैं, चेयरमैन भी हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए सर कि आपने अपनी समाजी कामों का आगाज़ कब से किया और ये अमल आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? ये असल में वालिद साहब थे जो उनकी तरबियत थी हमें। उसके अलावा हमारे बड़े भाई थे एक चौधरी इकबाल साहब जो फौत हो गए हैं, वो भी समाजी काम करते थे। तो उनकी वजह से मुझे भी फिर जब वाले साहब चले गए, फौत हो गए, भाई साहब भी फौत हो गए, तो उसके बाद फिर ज़रूरी था कि हम इस मामलात को आगे चलाते। रऊफ़ हमारा छोटा भाई था, वो भी काम करता रहा इसी तरह के। हम दो भाई थे, एक जो रियासत अली साहब जो AC वहाँ बावल नगर से रिटायर हुए, उनकी सर्विस। दूसरा मैंने सर्विस ज्वाइन की, बाकी नहीं किसी ने की। अच्छा। तो बाकी हमारे भतीजे या दूसरे हैं वो बाहर जॉब कर रहे हैं, आगे पीछे कामयाब हैं सारे। वो उनमें से भी नाज़िम भी रहे हैं, ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं। वो मतलब हम इस तरह सियासी तौर पे एक्टिव हैं हर जगह पे। सही। अभी अगर बात की जाए सर मुल्की हालात की, तो आप इसमें किसको जो है एक समझ लें कि सीनियर समझेंगे या किसके पेश नज़र करेंगे? हमारे मुल्क की जितनी भी नेगेटिव सरगर्मियां हैं उनको किसके स्पुर्द करेंगे कि कौन है ऐसा? क्या इसमें हमारी लीडरशिप नाकाम है, या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर हमारे मुल्क के सियासतदान जो हैं सिर्फ अपने मफादात को सोचते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि कायदे-आज़म ने हम पे बहुत अनायत की थी कि हमें हिंदुइज़्म से बचाया और ये हमें अलहदा मुल्क लेकर दिया। यहाँ तक तो हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, उन्हीं की वजह से हम इधर इज्जत से बैठे हुए हैं। आप इंडिया का हाल देख रहे हैं, उधर क्या अकलीतों का क्या असर हो रहा है जी। तो इसी तरह कश्मीर को देख लें। लेकिन बदनसीबी ये है कि कायदे-आज़म के बाद हमें कोई अच्छे लीडर ना मिल सके। बदनसीबी थी हमारी, जो मिले वो सेल्फिश थे। उन्होंने अपने मामलात को संभाला, मुल्क के मामलात को नहीं देखा। जैसे बालियात का अमल देख लें, वो जब जो इंडिया से महाजिर होकर आए उनको इन्होंने
جو اس وقت صاحب اقتدار تھے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا. اپنے جو ہیں اپنے بندے جو ہیں ان کو نواز لیا ہے اور ان کے بھر لی ہیں جولیاں جو بھی کر لیں, جائیدادیں بھی بنائی ہیں, سب کچھ کیا ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان جو بھی آج تک ملک میں آیا ہے وہ, اگر میں یہ کہوں کہ وہ زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کو نہیں چاہتے تھے, پاکستان کی مخالفت کرتے رہے جی, وہی اقتدار میں آ گئے ہیں, وہی بیانیاں لے کر اب بھی چل رہے ہیں, اب بھی وہی بیانیاں ہیں جی. کوئی ملک کا محب وطن کوئی بندہ ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان کو اچھے طریقے سے عوام کی فلاح کے کام کرتا یا ملک کی مضبوطی کے کام کرتا یا اداروں کو مضبوط کرتا. ادارے بھی ان کے زیر اثر آ گئے ہیں جو یہ لیڈر ہمارے تھے. میں تو اپنے لیڈر تو نہیں ان کو کہہ سکتا, بہرحال جو بھی ہیں یہ آگے ہیں, یہ صرف اپنے مفاد میں ہے, باقی یہ کچھ نہیں کر رہے. تو اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کوئی ثواب لگائے. ہم سمجھتے تھے کہ عمران آیا ہے, اس کا نظریہ تھا, پہلے بھٹو کا بھی نظریہ اچھا تھا, لے کر آیا تھا روٹی کپڑا مکان, لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا جی. وہ بھی اسی طرح چلا گیا, 70 سال ہو گیا. وہ بھی یہ جو آیا تھا اس نے بالکل اپنی محنت بھی کوشش بھی کی, 22 سال اس نے اسٹرگل کی, لیکن جب یہ کامیاب ہوا ہے, اللہ نے اس کو موقع دیا ہے, تو یہ جو اصل کام اسے کرنے تھے ان سے ہٹ گیا ہے اور اس کی رٹ کمزور ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ تنگ ہیں, بس یہی ہے ان کا, کوئی کارکردگی ان کی بھی نہیں ہے. کوئی ضروری ہے کہ کوئی اچھے لوگ آئیں اور جو محب وطن ہوں, جو سیلفش نہ ہوں, جو ملک کے اپنے عوام کی فکر کریں, وہ آئیں تو شاید اس ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. وسائل کی یہاں کسی قسم کی کمی نہیں, معدنیات دیکھ لیں, دوسری دیکھ لیں, لیکن ان لیڈروں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی, قطعاً کوئی توجہ نہیں دی کہ معدنیات کدھر ہیں. یہاں آپ سوائے وہ پہلے ایک نمک کی کان دیکھ لیں وہ ہے, یا کوئلہ دیکھ لیں, باقی چیزیں جو تھی گیس تھوڑی سی اب نکلی ہے, لیکن یہ اگر پہلے بھی کوئی لیڈر اچھے ہوتے تو یہ چیزیں وافر ہو سکتی تھیں اور ملک بہتر طریقے سے جا سکتا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ملک ہمارا جو زرعی ملک ہے, یہاں کی جو جناس ہے ہم باہر بھیجتے تھے, برآمد کرتے تھے اور اس سے زر مبادلہ کماتے تھے. آج ہماری پوزیشن ہے کہ زراعت جو ہے وہ ہماری نیچے چلی گئی ہے اور ہم اپنی خوراک کے لیے بھی باہر سے منگا رہے ہیں جناس جی. گندم بھی دیکھ لیں, چینی بھی دیکھ لیں, جو بھی ہے باہر سے منگا رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, کیونکہ لیڈروں نے کیا ہی نہیں. انہوں نے اپنی جولیاں بھری ہیں, جیسے دیکھ لیں ان کے شوگر ملے ہیں, دوسری فلور ملے ہیں, سب اپنی کمائی پہ لگے ہوئے ہیں, ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کسانوں کا کچھ نہیں, مزدوروں کا کچھ نہیں. اچھا, اگر بات کی جائے ڈیموکریسی کی تو آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی سب سے بڑا ایجنڈا تھا اور نعرہ تھا کہ ڈیموکریسی ہو, اور روٹی کپڑا مکان انہی کا ہی نعرہ تھا, اور ماشاءاللہ سے آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں آپ کا خاندان. آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ سب سے پہلی چوٹ جو ہماری ڈیموکریسی میں ہماری ہسٹری میں لگی 1947 سے لے کر وہ کون سی تھی, اور اب تک کیا سچویشن ہے؟ ڈیموکریسی کہنے کو تو بہت ضروری ہے اور اچھی چیز ہے, لیکن اس میں لیڈر بھی اچھے ہونے چاہیے. ہمارے جو ڈیموکریسی میں جو لیڈر ہیں, جو کارکن ہیں, وہ پہلی تو بات ہے جو ہماری ہوتی ہے نا جماعت کی لیڈرشپ, وہ اپنے فیصلے ان پہ ٹھونستے ہیں. جمہوریت تو یہ ہے نا کہ ایک فیصلہ جو ہے مشترکہ بحث ہو کہ اس کا فیصلہ کوئی ہو, لیکن فیصلہ وہ ہوتا ہے جو لیڈر کے, باقی جو رکن ہوتے ہیں یا ارکان ہوتے ہیں وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں, وہ صرف خوشنودی اس کی دیکھتے ہیں لیڈر کی. اسی وجہ سے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے اس لحاظ سے پارلیمنٹ کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے. پہلے پریزیڈینشل بھی یہاں پہ سسٹم رہا ہے, وہ بھی کافی اس میں کام بھی ہوا تھا. یوگ کے دور میں جو کام ہوا ہے نا ڈیولپمنٹ کے, وہ بعد میں نہیں ہوئے. باقی اس وقت کے ابھی بھی ہم انہیں سے ڈیم جو ہیں, تربیلا ڈیم ہے یا منگلا ڈیم ہے, انہی وجہ سے ہم ابھی ہمارا ملک آباد ہے. نیا ہم نے کوئی انٹروڈکشن نہیں کرا. اچھا سر, اگر بات کی جائے FALT کا, جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مطلب پاکستان جو ہے گرے لسٹ میں ہے, آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ سینئر سٹیزن ہونے کے ناطے بھی آپ کا پورا رائٹ ہے اس کے بارے میں بولنا, تو کیا پاکستان گرے لسٹ سے فیب تک جو ہے نکل جائے گا؟
دیکھیں جی یہ جو اس کو گرے لسٹ میں ڈالنے والے بھی ہمارے لیڈر ہی تھے. اب یہ دیکھیں یہ جو 16 میں ہوا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ جی جو کہتے ہیں جو آج کہتے ہیں کہ میں نے ملک کے لیے بہت کام کیا, گرے لسٹ میں اس نے ڈالا تھا. اور اب جب آپ دیکھیں جب بل پیش ہوا ہے تو انہی لوگوں نے مخالفت کی ہے, جو اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے, اس میں کافی حد تک انہیں کامیابی بھی ہوئی ہے. اللہ کرے اس سے نکل جائیں تو اچھی بات ہے. پھر ملک ترقی کر سکے. 27 تھے اور اس میں سے 21 چیزیں جو ہے انہوں نے اٹیمپٹ کر لیا نا جی, 6 رہ گئی ہیں صرف جی 6 رہ گئی ہیں اور کافی بہتر کیا ہے. لیکن ان پہ رہتے تو آج ملک ہمارا گرے لسٹ میں ہوتا اور ہم اور تباہی میں ہوتے. یہ جو اس وقت جو یہ اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں, بیسک پریشانیاں وہی ہیں جو انہوں نے پہلے جمہوریت کے نام پہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اسی عمران کو بھی وہی ابھی اس سے ہی نہیں نکل رہا. تو بہرحال اللہ اس کو کامیاب کرے, لیکن اس کی ریٹ ہونی چاہیے, اداروں پہ بھی اثر ہونا چاہیے. اس لحاظ سے اس کے بھی کچھ دوست ہیں ایسے جو اس کے ساتھ ہیں, اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. سر ماشاءاللہ سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یا آپ جس طرح سے جاب کرتے رہے ہیں, آپ جس طرح سے DIG ماشاءاللہ سے رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیل خانہ جات میں جو ہیں ایک DIG کے فرائض کیا ہوتے ہیں, اور سر آپ کو ان حالات میں کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں؟ جیل خانہ جات کا جو ہے جی سروس بہت کافی سخت سروس سمجھی جاتی ہے. یہ جو ہے نا وہاں پہ کرمنل کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, ان کی سوچیں بہت عجیب ہوتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مشکل ہے. اگر نہ کریں تو یہ معاشرہ, ہمارے ایک سپرڈینٹ صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم اس وقت اسسٹنٹ سپرڈینٹ صاحب تو وہ کہتے تھے کہ اگر اسسٹنٹ سپرڈینٹ جیل اچھا ہو تو معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل بہت بڑی بات کی جی. انہوں نے کہا کہ اگر معاشرہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اگر جیل کا اسسٹنٹ سپرڈینٹ صحیح ہو. جی مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو قیدیوں کو سہولتیں نہ دیں, نجائز سہولتیں نہ دیں, ان پر جو قانون کے مطابق ان پہ عمل کریں تو وہ باہر نکل کے انسان بن کے جائیں تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کو جیلوں میں لوز رکھیں گے, ان پہ کنٹرول نہیں ہوگا, وہ اسی ایک نرسری بن جاتی ہے. جیل جو ہے ایک کرائم کی نرسری ہوتی ہے. جتنے آدمی ادھر باہر ایک آدمی ہے ادھر جا کے وہ ان کے ساتھ مکس اپ ہو کے وہ پورے ضلع کا پورے علاقے کا وہ اس کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جیل میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, محتاط ہو کے کام کرنا چاہیے. میرا جو سروس اسٹرکچر تھا اس میں نے ڈسپلن کو پریفر کیا, ڈسپلن پہ کنٹرول کیا, کوشش کی کہ بہتر حالات ہوں. پولیس کے ساتھ رابطہ کیا کہ پولیس کو ہمارے جیلوں میں سے کافی کرمنل جو ہے نا ان کی تفتیش کرنی جو ہے نا وہ جیل کے ذریعے کریں تو بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں سے کرمنل لوگوں کی ہسٹری ملتی ہے تو اس سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو یہ سسٹم بہت زیادہ چلتا تھا اور بڑا کامیاب تھا. سر اگر بات کی جائے اداروں کی یا ابھی متعلقہ سچویشن کی, یہ نو ڈاؤٹ مہنگائی تو اوور آل بہت زیادہ ہے اور غریب جو ہیں غریب ترین ہو رہے ہیں اور ملکی حالات سمجھ سے بالا تر ہیں. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے, صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ ملک کے نظام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے نظریے کے مطابق کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالکل اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے, یا اس میں کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب سسٹم خراب ہے؟ اصل میں اس میں وجوہات یہ ہیں کہ منسٹر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے. ان پہ پریشر بہت ہے, جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے جو ہے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ اس کے قابو میں نہیں آئے, اور ان کی ریٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہے, جس طرح سے ریٹ ہونی چاہیے اس طرح وہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو صوبے ہیں ان کا بھی کام ہے. اصل کام جو ہے نا مہنگائی یہ وہ ساری چیزیں یہ صوبوں کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے. لیکن صوبے بھی اس لحاظ سے بالکل ناکام ہے. کوئی پھر اس کے علاوہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی یہ وہ, مہنگائی جو ہے یہ ہمارے اداروں کا کام ہے. ہمارے ادارے جو ہیں ان کا انتظامیہ جو ہے ان کا کام ہے, بلکہ کمیٹیاں ہوتی تھیں جو کہ مارکیٹ میں نکلتی تھی اور دیکھتی تھیں کہ قیمتیں کیا ہے, کیا پرائس ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں
وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, صبح کچھ ریٹ ہے, رات کو کچھ اور ریٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کا میں حوالہ دوں گا, جب ہماری جنگ لگی تھی بھارت کے ساتھ, تو امیر محمد خان اس وقت گورنر تھے. اس نے صرف ایک اعلان کیا تھا کہ ان کو جو ہے مافیا, جو آپ اس کو مافیا ہی کہہ لیں, اس نے ان کو کہا تھا کہ جو بھی آپ ہیں کوئی ذخیرہ اندوز کوئی چیز جڑی مارکیٹ میں لائے گا اور قیمت نہیں بڑھے گی, اور ایک پیسہ بھی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اس کا انتظام تھا, اس کا ریٹ تھی, وہ ہو گیا. یہاں پہ تو ریٹ ہے ہی کوئی نہیں کسی کی. یہاں تو بلیک میل کر کے ریٹ بڑھوا رہے ہیں. پیٹرول کا دیکھ لیں آپ, انہوں نے مصنوعی کر کے تو ریٹ بڑھوا رہی ہے. میڈیسن کا بھی آپ دیکھ لیں. اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کو مطلب بجائے ان کے انڈر آئیں, ان کو بلیک میل کر کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کی ریٹ تو نہ ہوگی. اس لحاظ سے ناکامی تو یہی ہے. سر اگر سروسز کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو سمجھ لیں کہ محافظ ہے پورے شہریوں کا, تمام کا. تو آپ ہماری پولیس کو یا ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ڈسٹرکٹ گجرات کی بات کریں تو یہاں کیا سسٹم ہے, اور کس طرح سے کرپشن یا باقی معاملات میں یا اسپیشلی کرمنل کے معاملات میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو ہے نا جی, ہمارے ادارے جو ہیں جو بھی ہیں, یہ اصل میں بد نصیبی یہی ہے جو ہے نا. یہ پچھلا دور جو نکلا ہے, یہ نون لیگ, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, اس دور میں ان لوگوں نے ان سے نجائز کام لیے ہیں. ان کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے تھے. اس میں کرپشن بھی شامل تھی, ساری چیزیں تھیں, اور ان کے مفادات تھے. یہ کسی کو قبضہ کرنا چاہتے تھے, کسی کے لیے کسی کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے, تو یہ ان کے ذریعے کرتے تھے. تو یہی ابھی تک یہ چل رہا ہے. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, میرٹ پہ کام ہو تو پھر سارا بہتری آ سکتی ہے. اچھا سر, لاسٹ میں آپ اپنی عوام, اپنے علاقے, یا جیسا کہ ابھی آپ کے ساتھ میں یہ بھی بات چلتی ہوں کہ چودھری رؤف صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایم ایل کیو میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ وہ پی ایم ایل کیو کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں, یا انہوں نے ایک بڑا اچھا سا سمجھ لیں شائعہ پیش کیا. تو آپ کے نظریے کے مطابق کیا مطلب انہوں نے بالکل پراپر طریقے سے صحیح یہ ڈیسیجن ہے ان کا؟ دیکھیں جی, ہمارا خاندان تو پہلے پیپل پارٹی کے ساتھ تھا شروع سے ہی ہم ان کے ساتھ رہے. پھر تھوڑا عرصہ ہوا کہ ہم ادھر کاف لیگ میں آئے, تھوڑا سا عرصہ رہے. ویسے اس وقت دوسری گورنمنٹ نون لیگ پیپل پارٹی نہیں تھی, یہ مشرف کا دور تھا, یہ جوائن کیا. پھر ہم نے نا دیکھا کہ یہ بھی ختم ہو گئے, پھر یہ نون لیگ یہ وہ آ گئی. ہم نے دیکھا کہ سیاست یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب جو سیاستدان ہے وہ ٹھیک نہیں. حالانکہ ہمیں آفر ہوئی تھی نون لیگ کی بھی, پیپل پارٹی میں ہم پہلے ہی شروع سے تھے, لیکن ہم نے ان کو جوائن نہیں کیا کیونکہ ان کے جو دیکھتے تھے ہم جو طریقہ کار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس کے علاوہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کاف لیگ کا رابطہ ہے, مطلب رؤف ہے یا دوسرے, ہم سارے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن ابھی باقاعدہ ہم کہیں کہ ہم نے جوائن کیا وہ اس سٹیج پہ ابھی نہیں ہے جی. تو بہرحال بہتر ہے, کاف لیگ جو ہے وہ بھی کافی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے عوام کے ساتھ, رابطہ بھی ان کا ہے. بہرحال اللہ کسی کو کامیاب کرے, اور جو بھی کامیاب ہو ملک کے لیے بہتر کریں, سوچیں اور کریں. جی بے شک, بہت اچھا بات کی آپ نے. جی تو ناظرین اکرام, یہ تھی چودھری محمد افضل گنجا صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا ایلیبوریشن دیا انہوں نے. اور سب سے بڑی جو پریفریبل بات تھی, جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جیل خانہ جات میں اگر ایک جو کمانڈنٹ آفیسر ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے جیل کی, اگر وہ پراپر طریقے سے ایمانداری سے کام کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک کرائم جو ہے وہ ہمارے ملک سے کنٹرول ہو جائے. نیکسٹ انہوں نے ایک اور بات بڑی واضح طور پر کہی کہ اگر ہمارے ملک کی لیڈرشپ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملک کے مفادات کے بارے میں سوچے تو تب بھی ہمارا ملک معدنیات سے مالا مال ہے, تو ہم ان معدنیات کا بروقار استعمال لا کر اپنے ملک کو کافی اچھی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ 2016 میں جو پاکستان گرے لسٹ میں مکمل طور پر شامل ہو چکا تھا, اس میں سے ہماری اس گورنمنٹ نے 21% جو ہے نکال لیا ہے. اب باقی 6% جو رہ گئے انشاءاللہ تعالی وہ فیب تک امید کی جا سکتی ہے کہ جی اللہ پاک کرے کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکلے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. گوندل گروپ آف انڈسٹریز, کنکریٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام.
गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।